अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नॉवल कव्स का एपिसोड 6 पढ़ने वाली हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तुम ठीक हो? तारीन ने उसने कहा तो आनिया ने सर इस बात पे हिलाया। फिर बेड से उठी वॉशरूम की तरफ बढ़ी। कुछ याद आने पर मुड़कर दारीन को देखा। आज आखिरी दिन हूँ तुम्हारे घर, मज़ाहिया लहजे में कहा तो दारीन हंस दी। तुम हमेशा के लिए भी मेरे घर रह सकती हो। तुम्हारी नई भाभी को बुरा नहीं लगेगा? बेला को दारीन ने सर नफ़ी में हिलाया। उसे चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, वो बस बेकरी जाती है और वापस आकर जरियान भाई के कमरे में होती है। आनिया उसकी बात सुनकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो पहले से जानती थी कि जरियान दारीन का कज़न है। वो उनके घर कभी ना आती मगर उसके पास वहाँ जाने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो आईने के सामने खड़ी अपने ज़ख्मों को देख रही थी। उसके गाल पर एक बड़ा सा कटवाज़े था, माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, गर्दन भी जगह जगह से ज़ख्मी थी, कमर पर भी लातादाद निशान थे। एक लम्हे के लिए वो सब याद आया तो उसके जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। बाजू को देखा तो उन पर जगह जगह नीले निशान थे, साले के हाथों के निशान। अब तो जैसे दिल भी नहीं दुखता था, बस आंसू बहते थे। इस सब का गुनहगार एक शख्स है, वो गुस्से से बड़बड़ाई। फिर फ्रेश होकर बाहर निकल गई। दारीन उसका बिस्तर सीधा कर रही थी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मुड़ी। मुझे आज कहीं जाना है, आने ने निकलते साथ कहा। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है, दारीन ने उसके जवाब में कहा। यहाँ जाना ज़रूरी है। क्या मतलब? बुराक ने बेयकीनी से कहा। उसे शौक लगा था। मतलब ये कि जो तुम करना चाहते थे वो अब होगा। आनिया के तासुरात तनूस सर्द थे। बुराक उस दिन खुशगवार सा उठा था। आखिर इंसान कब तक दुखों का सोग बनाता है? ये दुनिया है, यहाँ खड़ा होना ही पड़ता है। तो शावर लेकर जब बाहर निकला तब उसे ज़ूबिया ने आकर बताया कि बाहर उससे मिलने कोई लड़की आई है। वो कुछ सोचता हुआ जब नीचे आया तो जैसे साकित हो गया। आनिया सरवर वो आखिरी इंसान हो सकती थी जिसकी तवक्को वो वहाँ कर रहा था। पर कहा ना, दुनिया है, यहाँ कुछ भी कभी भी हो जाता है, एकदम आउट ऑफ स्क्रिप्ट। आनिया, उसके लबों से बेअख्तियार निकला। खुराक। आनिया ने सर को खम दी और फिर सोफे से उठ खड़ी हुई। बात करनी है, आपके 5 मिनट मिल सकते हैं? उसके घर में आकर उससे 5 मिनट मांग रही थी। अक्सर लोग आने से पहले मांगते हैं। शटा बुराक, उसने खुद को डपटा। जी बोले। क्या तुम मुझसे शादी करोगे बुराक? बुराक को लगा जैसे वो किसी ख्वाब देख रहा है। कहीं वो हेलुसिनेशन तो नहीं कर रहा। उसने कमरे में खड़ी आनिया को आंखें चुका कर देखा। क्या मतलब? बुराक ने बेयकीनी से कहा। उसे शौक लगा था। मतलब ये कि जो तुम करना चाहते थे वो अब होगा। आनिया के तासुरात हुनूस सर्द थे। मगर साले, इस नाम पर आनिया का हलक तक कड़वा हो गया। नहीं हुई उससे शादी। आनिया का लहजा जज्बात से आ रही था। बुराक शौक सा उसे देखता आ रहा। जो हो रहा था उसकी समझ से बाहर था। आनिया, मैं अगर बाबा होते और वो तुमसे ये सवाल करते तब भी इनकार करते? उसने अंधेरे में तीर चलाया था। फराग के जहन में एक लम्हे के लिए वो मोबाइल मैसेज आया। ओके, कब करनी है शादी? उसके जवाब पर आनिया मुस्कुराई। वो अपना खेल खेल रही थी और बुराक अपना। दोनों कमाल के खिलाड़ी थे। अभी इसी वक्त। बुराक ने आईब्रो झुकाकर उसकी जानिब देखा, फिर सारी सूरत हाल पर गौर करने लगा। ओके। सूरज मगरिब में गुरूब हो चुका था। बुराक आनिया को निकाह के बाद घर उतार गया था। उसके बाद सारा दिन वो एक कमरे में बैठी रही जहाँ उसे ज़ूबिया नामी मुलाजमा लेकर आई थी। ये कमरा इतना बड़ा नहीं था। सामने वाले दीवार के साथ बेड लगा था और दोनों तरफ अलमारियाँ बनी थी। सफ़ेद दीवारें और सफ़ेद ही छत थी। वो खिड़की के पास खड़ी दारीन से फ़ोन पर बात कर रही थी। मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। आनिया, तुम पागल हो? ये क्या कर दिया तुमने? ओह गॉड! दारीन को सारी सूरत हाल पर यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आवाज़ में फ़िक्र भी थी। यही प्लान था मेरा दारीन, उसने जो किया है
اب ہر چیز کا حساب دے گا۔ وہ اٹل تھی، اس نے ساری منصوبہ بندی کے لیے ایک ہفتہ لگایا تھا، مگر کون جانے قسمت کسے کہاں لے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تارین، میں کال بیک کرتی ہوں، کہہ کر کال بند کر دی اور جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے براق کھڑا تھا۔ صبح کے برعکس اب وہ سیاہ رنگ کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا، بال ابھی تک پیچھے کی طرف سیٹ تھے، آنکھیں ابھی بھی مسکرا رہی تھیں۔ تم یہاں؟ آنیا نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ آپ کا حق میں۔ اس نے ہاتھ اوپر کیا جس میں ایک سیاہ رنگ کی فائل تھی، پھر اس سے پوچھے بغیر اندر کی طرف بڑھا۔ آپ کو یہاں سائن کرنے؟ اس نے فائل میز پر رکھی اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنی آسانی سے تم مجھے سب کچھ کیسے دے سکتے ہو؟ آنیا نے اپنے بازو سینے پر باندھے۔ وہ جانتی تھی کہ حق مہر میں اسے اپنی 70% جائیداد اتنی آسانی سے تو نہیں دے سکتا۔ آپ نے پہلی دفعہ فرمائش کی تھی، اب روز روز ایسی فرمائشیں تھوڑا ہی کرتا ہے آپ مجھ سے۔ دولت بہت ہے میرے پاس۔ کیا شاہانہ انداز تھا۔ آنیا آگے بڑھی اور فائل اٹھا کر پڑھنے لگی۔ اس نے شاید 1 یا 2 سطر پڑھی تھی اور اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتی ہے؟ اسے کیسے یاد نہ رہا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے زور سے فائل میز پر پٹ گئی۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ میرے نام جو بھی جائیداد ہے اس کو 70% چاہیے آپ کو۔ وہ اب بھی نارمل انداز میں بیٹھا تھا۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے نام صرف یہ 6 کروڑ کی مالیت کا گھر ہے جس کی 70% تم میرے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کو تیار ہو؟ اسے وہ پڑھ کر دھچکا لگا تھا، مگر وہ کیسے بھول گئی کہ امیر لوگ اپنی جائیداد اپنے نام نہیں رکھتے۔ اف اف، گیمز کھیل رہے ہو میرے ساتھ؟ اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ فراق ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ آنیا کو سلگا گئی تھی۔ آپ نہیں کھیل رہے گیمز؟ لہجے میں طنز تھا۔ آنیا نے مٹھیاں بھینچی۔ بکواس بند کرو اپنی، اس نے غصے سے کہا۔ ابھی بکواس تو آپ کو ساری زندگی سننی پڑے گی مدام۔ وہ کھڑا ہوا تو آنیا کو اپنا چہرہ اوپر کرنا پڑا۔ کمبخت کتنا لمبا تھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ عقلمند ہیں، مگر معذرت کے ساتھ آپ بہت بیوقوف ہیں آنیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہا تھا، وہ آگے بڑھی اور اس کا کالر تھاما۔ زبان سنبھال کر بات کرنا مجھ سے، ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ فراق کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ورنہ میں تمہاری اس خوبصورت چہرے کا کیا کروں گی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور پیچھے ہٹی۔ کیا آپ کو میرا چہرہ خوبصورت لگتا ہے؟ فراق کا کہکا فضا میں بلند ہوا۔ وہ آنیا کے صبر کا امتحان بنا ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کر کے تم بچ جاؤ گے؟ نہیں براق، میں وہ آسیب ہوں جو قبر تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ لہجہ ہنوز آگ برسا رہا تھا۔ I look forward to it۔ اس کی مسکراہٹ اب تک برقرار تھی۔ اکاؤنٹ نمبر؟ اس نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو براق نے دوبارہ پوچھا۔ آنیا نے قہر آلود نظر اس پر ڈالی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ آنیا کے سینے پر مونگ ڈل رہی تھی۔ واٹس ایپ کر دینا، انتظار کروں گا۔ اور ہاں، وہ آپ نے بلاک کیا ہوا مجھے، اب مجھے انبلاک کریں گی تو مجھے میسج موصول ہوگا۔ وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کھانا یہیں بھجواؤں یہ نیچے آ کر کھائیں گی؟ اف، کتنا اریٹیٹنگ تھا نا وہ۔ ویسے اگر مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ نیچے آ کر کھا لیں۔ اب ایک دن کی دلہن اکیلے کھانا کھائے گی تو ملازم کیا سوچیں گے؟ بلکہ ایسا کرتے ہیں، ساتھ نیچے چلتے ہیں، ہاتھ تھام کر۔ ایک بار ہاتھ پکڑ لوں پھر چھوڑتا نہیں ہوں۔ کسی مٹی کا بنا تھا یہ انسان، اس کے ہاتھ کیسے رہتے تھے لوگ۔ ایک دن بھی نہیں گزارا تھا وہ اور بڑی سے پچھتانے لگی تھی۔ چلے، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آنیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھی اور زور سے اس کا ہاتھ دھکیلا اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں تمہاری بربادی ہوں براق مرزا۔ میرے باپ کا قتل کرنے کے بعد میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا، مگر اس کے بعد بھی تم نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تم نے مجھے میری شادی والے دن اغوا کرایا۔ براق کے چہرے سے مسکراہٹ ایک لمحے میں اڑن چھوئی تھی۔ میں نے اغوا کیا تھا آپ کو؟ میں نے تو بچایا تھا آپ کو۔ وہ ہنسی تھی جیسے اس پر طنز کر رہے ہو۔ تمہارے اس ملازم کو لگا تھا کہ میں بے ہوش ہوں، مگر اس سے بات کرتے ہوئے صاف سنا تھا میں نے، اس نے تمہارا نام لیا تھا۔ اس کے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے اس نے تیر سے کہا، واٹ دی ہیل، کچھ بھی۔ اس نے ہاتھ جھٹکے۔ ٹھیک ہے، جہاں صدر صاحب کا قتل ہوا تھا وہاں میری گاڑی پائی گئی تھی، اس لیے آپ کو لگا میں نے ان کا قتل کیا ہے، لیکن یہاں سے میں آپ کو خود بچانے کر نکلا ہوں۔
पागलों की तरह सारी रात आपको तलाश करता रहा था। आनिया ने सर नफ़ी में हिलाया। अब फिर मैं कैसे मिली तुम्हें? पराग एक लम्हे के लिए उसके सवाल पर टिका। मुझे आपके अगवाकार ने बताया था। वो हंसी, धंस भरा कहा, मजाक कर रहे हो? मैं तो तुम्हें ज़्यादा जवाब की उम्मीद कर रही थी। मैं सच कह रहा हूँ, उसने ही आपकी लोकेशन भेजी थी आनिया। उसने आनिया का हाथ थामना चाहा, जिसे उसने यकदम पीछे किया। कोशिश भी मत करना बुराक। माना कि मैंने तुमसे शादी की है, मगर मुझे छूने का हक मेरे मरते दम तक नहीं मिलेगा। कोई बीवी नहीं हूँ मैं तुम्हारी। उसने उंगली उठा के तनबिया करते हुए कहा। आनिया, मेरी बात सुने प्लीज़। वो दरवाजे से बाहर निकल गई। बुराक उसके पीछे उससे बात करने की कोशिश में था, जिसे वो मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे थे, यहाँ तक कि वो दोनों सीढ़ियों के पास पहुँच गए। नीचे खड़े ड्रैक और ज़ूबिया उन्हें ऊपर से नीचे आते हुए देख रहे थे। आनिया का लंबा दुपट्टा ज़मीन को छू रहा था। बुराक आगे बढ़ा तो दुपट्टे का कोना उसके पाँव के नीचे आ गया, जिसकी वजह से आनिया का दुपट्टा सरक कर ज़मीन पर जा गिरा। नीचे उतरती आनिया जैसे पत्थर की हुई। ड्रैक और ज़ूबिया की जहाँ सांसें थमी थी, वहीं बुराक के दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। आनिया वैसे ही पीछे मुड़ी और खींच कर एक थप्पड़ बुराक के मुंह पर दे मारा। थप्पड़ की गूंज पूरे घर में फैल गई। बुराक का चेहरा सुर्ख हो गया, कुछ गुस्से से और कुछ उस जन्नाटेदार थप्पड़ से, मगर वो जब किए खड़ा रहा, एक जगह बुत बने उसे देखता रहा। सूबिया और ड्रेक ने अपने मुंह पर हाथ रखा था। अगर किसी और ने थप्पड़ मारा होता तो? सूबिया ने सरगोशी की। तो उसकी गर्दन उस वक्त सर के हाथ में होती कि मैडम तो बड़ी दिलेर है। ड्रेक ने मुतासर होते हुए कहा। आनिया ने अपना दुपट्टा उठाकर दोबारा अपने सर पर रखा और ख़ुद को कंपोज किया। तुम कितने घटिया इंसान हो, इसका अंदाज़ा सी बात से लगा लो, कहकर वो नीचे उतर आए। डाइनिंग टेबल के पास जाकर एक प्लेट उठाई और उसमें खाना रखा। वहीं खड़ा उसे ये सब करते देखता रहा। आनिया वापस मुड़ी और सीढ़ियाँ चढ़कर कमरा बंद कर दिया। बुराक ने एक निगाह नीचे खड़े ड्रे को ज़ूबिया पर डाली और वो भी अपने कमरे की जाने बढ़ गया। वो निकाह से पहले ही आनिया के इरादे समझ गया था। वो बगैर किसी वजह की शादी के लिए नहीं गई थी। उसके पास ज़रूर कोई प्लान होगा। उसको एक चीज़ उसके लहजे से मालूम हो गई थी कि आनिया उससे शादी करके रहेगी। एक तरह बुराक के लिए अच्छा भी था, उसके करीब रहेगी और वो अब सुकून से उस अगवाकार और कातिल को ढूंढ सकेगा। मगर फिर उसने कस्टडी वाली बात रखी, जो मिसेस रुकैया सच सर्वर के होते हुए आनिया को नहीं मिल सकती थी। मगर अब उसे हर हाल में उसकी दोनों शर्तें पूरी करनी थी। काम हो गया। उसने ज़ारियान के ऑफिस में दाखिल होते ही इस्तफार किया। तुम उसके साथ गेम खेल रहे हो ना? अगर उसे मालूम हो गया तो? ज़ारियान ने उसे कुछ कागजात थमाते हुए कहा। उसे बताएगा कौन? ज़ारियान तुम? आईब्रो उचकाए, क्योंकि मैं तो नहीं बता रहा। और ये दूसरी लड़की जिसके नाम तुमने ये सब किया हुआ है, अगर उसे मालूम हो गया तो? ज़ारियान ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। ज़ारियान, शादी के बाद तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो गया है शायद। माहीन मुझ पर अंधा भरोसा करती है, तभी तो उसने बगैर सोचे समझे साइन कर दिए। बुराक ने बेजार से लहजे में कहा। तुमने उससे साइन लिए कैसे? बिल्कुल ऐसे जैसे वो मुझसे दिन में 10 फाइल्स पर साइन करवाती है और मैं बगैर कुछ कहे वहाँ साइन कर देता हूँ। और हाँ ज़ारियान, मुझे आज ही शाहवेज़ की कस्टडी वाले मसले का कोई हल चाहिए। उसने बैठते साथ कहा। देखो, ये सिर्फ इस हल में मुमकिन है अगर माँ खुद कस्टडी दे। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन सिर्फ ये है कि आनिया। मिसेस बुराक ने फ़ौरन टोका। ज़ारियान ने एक लंबा सांस खींचा। कि मिसेस बुराक की माँ के साथ कोई दिमागी मसला हो, समझ रहे हो? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बुराक के औसाब तन गए। हो ही नहीं सकता। अब सासू माँ से मिलने जाओ, जो करना है करो। ज़ारियान ने उकता कर कहा। एक और बात, बुराक ने कहा तो ज़ारियान ने आंखों से चश्मा हटाया। दारीन को किसी ने बताया था आनिया के अस्पताल में होने के बारे में, और आनिया के घर वाले वहाँ क्यों नहीं आए? दारीन ने मुझे बताया था कि उसके घर वाले। ज़ारियान उससे दारीन की बताई हुई तफसीलात से आगाह करने लगा। मौसम सर्द होता जा रहा था और इसकी खुनकी आनिया के दिल के मौसम से हम आहंग होती जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या करना है। वो उस घर में तो आ गई थी, मगर सबसे पहले उसे अपने भाई की कस्टडी चाहिए थी। सुबह होने के बावजूद हर सो अंधेरा फैला था। वो अपने कमरे से बाहर निकलती सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी।
تبھی اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آفس کے لیے تیار تھا۔ نیوی بلو رنگ کا کوٹ اور سفید شرٹ زیبتن کیے ہوئے کچھ ہی لمحوں میں وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے کچھ مال ماتھے پر گرے تھے۔ ساری رقم ایک ساتھ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں جا سکتی، آہستہ آہستہ میں بھیج رہا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ ہانیہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ اور جہاں تک بات ہے کسٹڈی کی، وہ ملنا مشکل ہے کیونکہ ابھی آپ کی مدر زندہ ہے اور صحت مند ہے۔ ہانیہ جانتی ہی تھی کہ کسٹڈی لینا آسان نہیں ہے، مگر اس دن تایا کا رویہ دیکھنے کے بعد اسے اپنے بھائی کی جان کا خطرہ ہر وقت لاحق رہتا تھا۔ اور باپ کے بعد ماں کو کسٹڈی جاتی ہے، لیکن ہانیہ ایک دم الرٹ ہوئی۔ اگر آپ یہاں سائن کر دیں تو کسٹڈی مل سکتی ہے۔ اس نے کاغذ اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ ہانیہ نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لیا۔ اس کے مطابق کسٹڈی کے عمل کے دوران جو بھی کارروائی ہوگی اس میں آپ مجھے ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گی، وہ کہہ کر ہلکا سا مسکرایا۔ یہ اس نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ ہر چیز کا الزام مجھ پر ڈال دیتی ہیں، میں اور کوئی الزام افورڈ نہیں کر سکتا، پہلے ہی 4 کروڑ 20 لاکھ دینے پڑے۔ آخری بات اس نے دھیرے سے کہی تھی مگر ہانیہ نے سن لی تھی۔ ہانیہ طنزاً ہنسی۔ تو تم بھی ان مردوں میں سے ہو جو بیویوں کو حق پہر کے طعنے دیتے ہیں؟ اس کی بات پر براق کے چہرے پر مسکراہٹ درائی، اس کے قریب ہو کر جھکا۔ پھر کوئی کہہ رہا تھا کہ کوئی بیوی نہیں ہو میری تم، اس نے ہانیہ کے انداز میں کہا۔ کوئی کل والا تھپڑ بھی بھول گیا ہے، ہانیہ نے چڑھا کر کہا۔ اس تھپڑ کا بدلہ میں لوں گا کیونکہ میری غلطی نہیں تھی، آپ کو اپنا دوپٹہ سنبھالنا نہیں آتا۔ براق نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اس کے انداز پر ہانیہ نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ ہاں، تمہاری غلطی کسی بھی چیز میں کہاں ہوتی ہے براق؟ وہ کہہ کر واپس مڑ ہی رہی تھی کہ اس کا پاؤں مڑا اور پیچھے کی طرف گری، مگر براق اسے گرنے سے پہلے ہی تھام چکا تھا۔ براق ایک لمحے میں اسے الگ ہوا۔ ہانیہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ براق نے اپنا کوٹ جھاڑا، پھر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، آپ خود گری تھی، بلکہ میں نے آپ کو بچایا ہے۔ یو شوڈ بی تھینکفل۔ ہانیہ اب تک اسے آنکھیں سکیڑے دیکھ رہی تھی۔ براق، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ سب کر کے تم مجھے بیوقوف بنا لو گے؟ براق کا دل کیا کہہ دے گے؟ بیوقوف کو اور کیا بیوقوف بنانا، مگر خاموش رہا۔ تم نے میرے باپ کا قتل کیا اور مجھے اغوا بھی تمہیں نے کیا ہے، اور اس کا بدلہ میں تم سے لے کر رہوں گی، کہہ کر وہ سیڑھیاں اتر گئی۔ وہ بھی اسے ذرا فاصلہ رکھتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ جب وہ دونوں کھانے کے میز کے پاس پہنچے تو ہانیہ صدر کرسی پر بیٹھ گئی جہاں براق بیٹھا کرتا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کی بائیں طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہانیہ نے ٹوسٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے کیا اور اسی لمحے براق کا ہاتھ بھی آگے بڑھا۔ دونوں کے ہاتھوں کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے مس ہوئیں، پھر براق نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کے بعد براق نے کھانے کے دوران کوئی بات نہیں کی، لیکن اسے ہانیہ کی پلیٹ دیکھ کر الجھن ضرور ہوئی تھی۔ اس نے ٹوسٹ اور باقی چیزوں کو ایک ساتھ رکھا تھا۔ کھانے کے بعد وہ پہلے کچن میں گیا جہاں زوبیہ اور ڈریک کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ براق نے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی بولنا شروع کیا۔ گائز، شام میں کچھ مہمان آئیں گے، میرے بزنس گیسٹ ہیں، انہیں دیسی کھانا کھانا ہے تو اس کے مطابق کچھ بھی بنا لینا اور کوئی غلطی مت کرنا پلیز۔ اپنے وہ کورین ڈرامے کل دیکھ لینا۔ اس کے کہنے پر زوبیہ اور ڈریک نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ پھر براق کچن سے باہر نکل آیا اور اب اس کا رخ اسٹڈی کی طرف تھا جہاں اس نے ہانیہ کو جاتے دیکھا تھا۔ اندر داخل ہوا تو وہ کتابوں کے شیلف کے سامنے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ہانیہ، اس کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ یہاں کوئی ناول نہیں ہے؟ ہانیہ نے کتابوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ناول پڑھتا ہوں؟ بہت ربش، کہیں مجھے کہنا تھا کہ شام میں کچھ مہمان آئیں گے، آپ اپنے کمرے میں رہیے گا۔ ہانیہ نے اس کے جواب میں ہونٹوں کو گول کر کے وہ کہا۔ میں امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی، وہ کہہ کر واپس مڑنے لگا تو ہانیہ کی آواز پر واپس رکا۔ تو مجھے اپنے کلائنٹس کے سامنے لے جانے میں شرم محسوس کر رہے ہو؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اندازے مت لگایا کریں، براق کہہ کر باہر نکل گیا۔ رقیہ زیادہ دیر اپنے کمرے میں رہتی تھی، کوئی ان سے کسی قسم کی بات نہیں کرتا تھا۔ ان کے دل میں کیسی آگ لگی تھی جسے وہ چاہ کر بھی بجھا نہیں پا رہی تھی۔ ان کا شوہر، پھر ان کی بیٹی، سب ان سے دور ہو گئے تھے۔ شاویز کو وہ سب گھر والوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اگر کوئی اس کے بارے میں بار بار پوچھا کرتا تو وہ رضیہ تھی، وہ اس مشکل میں بھی ان کے ساتھ تھی۔
رقیہ کو کل شام سے کسی غیر شناسا نمبر سے کالز آ رہی تھیں جنہیں وہ نظر انداز کر رہی تھیں، مگر جب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا تو انہوں نے آخر کال اٹھائی۔ ہیلو، پھر دلی سے کہا، آپ مسز سرور بات کر رہی ہیں؟ سامنے والے نے پوچھا۔ جی، میں براق بات کر رہا ہوں۔ ان کے دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئیں۔ براق کے بارے میں اسد ان سے اکثر بات کیا کرتا تھا۔ براق تم؟ انہیں سمجھ نہ آیا کہ آ گئے۔ انہوں نے کبھی اس پر شک نہیں کیا تھا۔ دور اپنے آفس میں بیٹھے براق نے پریشانی مسلی تھی۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے، دھڑکتے دل کے ساتھ سن رہی تھی۔ ہاں بولو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آنیا نے کل صبح مجھ سے نکاح کر لیا ہے؟ رقیہ جیسے سانس لینا بھول گئی تھی۔ کیا؟ بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ جی، ان کی حفاظت کے لیے یہی ٹھیک تھا۔ حفاظت؟ انہیں ہنسی آ گئی۔ بیٹا، باپ کے بعد کوئی حفاظت نہیں کرتا۔ وہ مشکل آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ میرا یقین کریں، انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ کیسی ہے وہ؟ ان کی آواز نم ہو گئی تھی۔ براق کے دل کو کچھ ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے آنٹی، تھپڑ مارتی پھر رہی ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا تو وہ بھی مسکرا دی۔ وہ تم سے طلاق لے لے گی براق، وہ تمہیں قاتل سمجھتی ہے۔ انہیں مستقبل کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ مجھے قاتل ہی نہیں، اغوا کار بھی سمجھتی ہے۔ ابھی انہیں لگتا ہے انہوں نے اغوا بھی پہنے کرایا تھا۔ ناولز پڑھ پڑھ کر ان کا دماغ اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں شادی کر کے وہ مجھ سے بدلہ لے لیں گی۔ اس کے بعد براق نے انہیں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اگر اس نے انتہائی قدم لیا ہے تو اس کے دماغ میں ضرور کچھ چل رہا ہوگا بیٹا۔ میرا نام بھی براق ہے، دیکھتا ہوں کیا کر لیں گی۔ فی الحال ایک مسئلہ ہے آنٹی۔ اس سے آخری بات پر رقیہ الرٹ ہو گئی۔ کیسا مسئلہ؟ انہیں شاویز کی کسٹڈی چاہیے۔ انہیں شاید لگتا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں محفوظ نہیں ہے، مگر آنے کو کسی بھی صورت اس کی کسٹڈی نہیں مل سکتی، کیونکہ شاویز کی قانونی سرپرست آپ ہیں اور آپ بالکل صحت مند ہیں۔ مگر یہ بات آپ بھی جانتی ہیں کہ واقعی شاویز وہاں محفوظ نہیں ہے۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، انہیں بھی ایسا ہی لگتا تھا۔ مجرم جو کوئی بھی ہے وہ آپ کے گھر سے ہے۔ شاویز کی حفاظت کے لیے اسے وہاں سے نکالنا ضروری ہے۔ براق دھیمے لہجے میں انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے حل مانگا۔ شاویز کی کسٹڈی جب آپ آنیا کو دیں گی تو آپ کے گھر والے ضرور اس بات پر اعتراض کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ ماہین اشفاق اس وقت آفس کی کچن میں کھڑی کافی بنانے میں مصروف تھی۔ اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا، جیسے برسوں سے سوئی نہ ہو۔ انداز تھکا ہوا اور بوجھل تھا۔ کافی بنا کر ٹرے میں رکھی اور باہر نکلنے ہی والی تھی کہ سامنے سے جینی آتی دکھائی دی۔ وہ اس کی جونیئر ڈیزائنر تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ماہین نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ آفس میں کچھ گاسپ چل رہی ہے؟ جینی نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا۔ ماہین ایک لمحے کو ڈھٹکی، واپس مڑی اور آئی برو چکا کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، احمد کہہ رہا ہے کہ اس نے براق سر کو کسی لڑکی کے ساتھ کورٹ میں دیکھا تھا۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ ماہین کو جھٹکا لگا، آنکھیں شوق سے پھیل گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ معلوم نہیں، بس جو سنا تھا میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ ماہین نے سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ براق کو لے کر اس کے احساسات سے کوئی واقف نہیں ہے، مگر اس کی آنکھیں صاف بتاتی تھیں کہ وہ براق کی محبت میں مبتلا ہے۔ کافی لے کر وہ اندر داخل ہوئی تو براق کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے داخل ہوتے ہی فون رکھا اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ گڈ مارننگ میم، براق نے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ ویسی نہیں تھی جو وہ عام طور پر جینی اور دوسرے لوگوں کو دیتی تھی۔ یہ سچی تھی، دل سے نکلتی تھی۔ یہ مسکراہٹ صرف اسی کے لیے مخصوص تھی۔ آج بڑے خوش لگ رہے ہیں آپ، لاٹری تو نہیں نکل آئی؟ اس کے پوچھنے پر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ لاٹری؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بس کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ آفس میں کچھ باتیں چل رہی ہیں؟ ماہین نے اس کی میز سے چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ باتیں روزانہ ہوتی ہیں ماہین۔ نہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شادی کر لی ہے، مطلب کچھ بھی۔ جملہ مکمل کرتے کا ساتھ ہی وہ کہکا لگا کر ایسی براق کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ یو نیور نو ماہین، دھیرے سے کہا تو فائل سمیٹتے ہاتھ ماہین کے ایک لمحے کو تھامے، دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کل میں نے آنیا سے نکاح کر لیا ہے۔ ماہین کے قدموں تلے زمین سرک گئی۔ فائل اٹھانا چاہے تو ہاتھوں میں کپکپاہٹ کی وجہ سے واپس میز پر جا گری۔ وہ جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔
فراق ہنوز اپنے کام میں مصروف تھا۔ ماہین کچھ کہے بغیر وہاں سے باہر نکل گئی۔ فراق کے آفس سے لے کر واش روم تک کا سفر جیسے قیامت تھا، اور جیسے پل سرات پر چل رہی تھی۔ واش روم میں داخل ہوتے ساتھ وہ مٹی کے ڈھیر کی طرح زمین پر جا گری۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیوں کو روکا۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو بہنے کو بےتاب تھا۔ ایک سسکی اس کے منہ سے نکلی اور پورے واش روم میں گونج گئی۔ پھر اس نے تمام سسکیوں کو دبا دیا۔ وہ مشکل آنسو صاف کیا اور خود کو کمپوز کرتی کھڑی ہوئی۔ گلے کے گرد جیسے خاردار تار بن گئی تھی، اور یہاں ماہین اشفاق نے اپنے سب سے قیمتی انسان کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ وہاں سے دور ایک اپارٹمنٹ میں بیٹھی اس عورت نے اسکرین سے اپنی نظریں ہٹائیں۔ اس کے سامنے براق کے گھر کے ہر کونے کی ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی اس نے ایک نمبر ملایا۔ تھوڑی ہی دیر میں فون اٹھا لیا گیا۔ ایک نیا مسئلہ آن کھڑا ہوا ہے۔ براق اور آنیہ کی شادی ہمارے مقصد میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر آنیہ نے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے تو براق کو ختم کر دے گی۔ فون کے پیچھے سے آواز آئی۔ آنیہ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے؟ ویسے میں سب دیکھتی ہوں، اگر 24 گھنٹے ان پر نظر نہیں رکھ سکتی۔ وہ جھنجھلائی۔ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ان کا بس چلے تو ایک دوسرے کی چاں لے لیں۔ آنیہ نے براق کو تھپڑ دے مارا تھا۔ یہ سن کر وہ عورت مسکرائی۔ یہ آنیہ میری سوچ سے زیادہ بیوقوف ہے۔ اس نے خود ہمارا راستہ صاف کر دیا۔ اب اس کے بھائی کی باری ہے۔ اگلے کچھ ہفتے میں اسے اٹھا لو۔ ہمیں اب جو کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا۔ اس نے نیا حکم صادر کیا۔ لیکن اتنی جلدی؟ ابھی تو 21 سال جلدی نہیں ہوتا، میں نے بہت انتظار کر لیا۔ اس عورت نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ فون کی دوسری طرف جانتے ہو کون تھا؟ سیاہ و سفید یونیفارم پہنے آئینے کے سامنے کھڑے ڈریک نے اپنی ٹائی سیدھی کی اور ہلکا سا مسکرایا۔ کم آن شاویز بیبی، مزہ آئے گا۔ اس نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ آنیہ صبح اٹھی تو اسے براق کہیں نظر نہ آیا۔ شاید وہ جلدی آفس چلا گیا تھا۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی تھی اور سامنے زوبی اور ڈریک تھے۔ ناشتے میں کیا بناتے ہو تم لوگ؟ وہ فریج کی جانب بڑھی۔ میم، ناشتے میں ٹوسٹ کے ساتھ کچھ سبزیاں ابالتے ہیں۔ آنیہ کے چہرے پر ایک دم بیزاری چھا گئی، لیکن ظالم بھوک بھی شدید لگی تھی۔ سبزیاں کون کھاتا ہے؟ اس نے اکتا کر کہا۔ براق صاحب۔ اس بار ڈریک بولا۔ وہ کہہ کر کچن دیکھنے لگی، پھر کچھ یاد آنے پر مڑی۔ کوئی حلوہ پوڑی چنی وغیرہ نہیں کھاتے تم لوگ؟ ڈریک اور زوبیا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نہیں جی۔ کیوں؟ براق صاحب کہتے موٹے ہو جاؤ گے۔ ڈریک نے کہا تو اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا کہ اب دوسروں کی باڈی شیم بھی کرے گا۔ کتنا بے مروت ہے۔ موٹا ہونا کوئی غلط بات تو نہیں ہے، میں بھی تو کھاتی ہوں، اس نے چڑھ کر کہا۔ زوبیا نے براق کی بازو پر ایک چپت لگائی اور آگے بڑھی۔ اولی چیزیں کھانے سے اس کا کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے میم، اور براق سر ایک لمحے کو رکی۔ سر کہتے ہیں کہ اسے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ آنیہ نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ شاہ نے اچکا کر کہا، پھر فریج سے دودھ نکال کر شیلف پر رکھا۔ میم میں کر دیتی ہوں۔ زوبیا آگے بڑھی تو آنیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تم دونوں آج چھٹی کرو، اس نے مسکرا کر کہا۔ مگر براق سر کا کہانا؟ ڈریک کو خطرہ لاحق ہوا۔ ان کی بیوی میں ہوں یا تم؟ ڈریک اس کی بات پر شرمندہ ہوا، جبکہ زوبیا نے ہنسی روکی۔ پھر دونوں خاموشی سے دروازے سے باہر نکل گئے۔ اب وہ پیچھے تنہا کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ چمچ سے ہلکی سی چکھی تو حلق کڑوا ہو گیا۔ شاید پتی زیادہ ڈال دی تھی۔ اجلت میں چائے پیالی میں ڈالنے لگی تو تھوڑی سی ہاتھ پر گر گئی۔ فوراً ہاتھ پیچھے گیا، مگر چائے گرم تھی، اس کا ہاتھ سرخ ہو چکا تھا۔ اپنے ہاتھ کی سرخی دیکھ کر وہ ماضی میں کھونے لگی جب آنیہ سرور کے دکھوں کو مداوا کرنے والا انسان زندہ تھا۔ وہ انسان جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، اس کا باپ، اس کا عشق تھا، پہلا اور آخری عشق۔ وہ اور اسد دونوں آج سب کے لیے ناشتہ بنا رہے تھے۔ ایپرن پہنے اسد نے تیل میں پوڑی ڈالی تھی۔ وہ پاس کھڑی سوجی کے حلوے میں چمچ چلا رہی تھی، ساتھ ہی ایک ہاتھ میں فون اٹھا رکھا تھا۔ مسکرا کر انسٹاگرام سکرول کرتے ہوئے وہ آس پاس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ آنیہ وہاں سے میدا دینا۔ اسد کی آواز پر اس نے اسکرین میں کھوئے ہوئے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ سیدھا جا کر کڑھائی سے لگا۔
اس کے جھٹکے سے سارے جسم میں تکلیف کی لہر دوڑ گئی۔ فون زمین پر جا گرا، حلق سے زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ آؤچ! بابا! اسد نے چونک کر اسے دیکھا، پھر فوراً اس کا ہاتھ تھام کر دیکھنے لگے۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ ٹھیک ہو؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے۔ اس کے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں بری طرح جل چکی تھیں، وہ اب اس پر پانی گرا رہے تھے۔ وہ ان کی فکر پہ تکلیف کے باوجود مسکرا دی۔ پھوڑیاں جل کر سیاہ ہو چکی تھیں۔ حلوے کی ایک حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ جانتی تک نہ تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے کمرے میں تھے۔ اس کے پاس ڈاکٹر کھڑا تھا جو اس کے باپ کو سمجھا رہا تھا کہ کچھ سیریس نہیں ہے، مگر وہ ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے۔ اگر سیریس نہیں ہے تو وہ اتنا چیخی کیوں؟ اس کا آدھا درد تو ان کا پیار دیکھ کر ختم ہو جاتا تھا۔ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے، ان کا پیار آپ کے لیے دنیا جہاں سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور آج وہ تنہا کھڑی اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ اب اس میں آبلے پڑنے لگے تھے، چلن الگ تھی، مگر جو درد دل میں تھا اس کے سامنے یہ درد کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، پھر سر جھٹک کر ایک بسکٹ کا پیکٹ نکالا۔ چائے اور بسکٹ لے کر وہ ٹیبل پر بیٹھی کہ اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ اس چاپ کو پہچانتی تھی کہ وہ واپس آ گیا تھا۔ جب دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا تو ہری آنکھوں کو خود پر جمع ہوا پایا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی واپس کھانے میں مصروف ہو گئی، مگر کمبخت دیکھتا ایسے تھا کہ اسے نظر انداز کر دینا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ فراق لمبے لمبے ڈگ بھرتا تھوڑی دیر میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے بسکٹ کھاتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اسے پلیٹ کی آواز سنائی دی، شاید وہ کچھ لے کر آیا تھا۔ اس نے جب گردن اٹھا کر دیکھا تو وہ ڈبے سے حلوہ نکال رہا تھا۔ ایک باؤل میں چنے نکالے، پھر ایک بڑے ڈبے میں رکھی گول گول پوڑیاں۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ فراق نے پہلے چنے اور حلوہ اٹھا کر اس کے سامنے رکھا، پھر پوڑیاں پیش کی اور اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ آنیا نے چائے کا کپ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ اس سے پہلے ہی کپ اٹھا چکا تھا۔ آج آسمانی رنگ کی جیکٹ اور سفید شرٹ کے نیچے وہ سفید ہی جینس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے سامنے سے بسکٹ کھسکا کر ایک طرف کیے، اب آگے کے لوازمات اس کے سامنے رکھنے لگا۔ ناشتہ دیکھتے ہی دل نے کہا کہ شروع ہو جاؤ آنیا، مگر دماغ بولا خبردار۔ اس نے اب کی بار جب براق کو دیکھا تو وہ اس کی بنائی چائے پی رہا تھا۔ نظریں اب تک اس پر جمی تھی۔ وہ اتنی بزمزہ چائے بالکل آرام سے پی رہا تھا۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا مسز، کھا لیں۔ ناشتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کس شان سے کہا گیا۔ مجھے نہیں کھانا، میری چائے واپس دو۔ دماغ جیت رہا تھا، دل نے منہ بنایا تھا، پیٹ الگ سے گڑ گڑ کر رہا تھا۔ یہ میں پی لیتا ہوں، آفر کی گئی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ایک اور فکر لاحق ہوئی۔ وہ کیا ہے نا کہ اپنے ملازموں کو تنخواہ میں دیتا ہوں۔ تم چچمبو نے بتایا ہے، اس نے دانت پیسے۔ کھا لیں اب، ایک بار پھر بولا، مجھے بھوک نہیں۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا جب براق نے اس کا جلا ہوا ہاتھ پکڑا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہلکا سا جل گیا تھا۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا تو براق نے گرفت مضبوط کر لی، پھر اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں مرہم تھا۔ اسے لگانے سے جلن کم ہو جائے گی۔ اس نے ڈھکن اتارا اور ہلکی سی کریم انگلی پر لگائی، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ ہاتھ پیچھے کر گئی۔ میں نے کہا تو مجھے مت چھو، اس نے غصے سے کہا۔ فراق نے اب کی بار اس کا ہاتھ زبردستی تھاما اور اس پر کریم لگانے لگا۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کے نارمل انداز میں کیے گئے سوال پر آنیا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ نہیں، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، دانت پیس کر جواب دیا۔ فراق نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سر نفی میں ہلایا اور دوبارہ زخم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وومن، تھوڑی دیر بعد اسے براق کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ کیا کہا؟ کیا؟ براق نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی تم نے کیا کہا؟ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا گیا۔ فراق نے ڈھیر سارا تھوک نکلا۔ ناشتہ کر لے مسز، میں اتنی دور سے لے کر آیا ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ مجھے نہیں کرنا تمہارا لایا ہوا ناشتہ، اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پلیز، وہ کسی بچے کی طرح بولا۔ آنیا نے نظریں گھما کر اسے دیکھا، پھر پلیٹ سامنے کی اور ناشتہ کرنے لگی۔ وہ بھی چائے ختم کر چکا تھا۔ کیسی بنی تھی؟ وہ چاہتی تھی کہ وہ کچھ غلط بولے۔ بہت اچھی، میں تو چائے پیتا بھی نہیں، لیکن آپ بنائیں گی تو ہر روز پی سکتا ہوں۔
انداز میں اس قدر معصومیت تھی، آنیا نے اگر خود چاہ نہ چکھی ہوتی تو اس پر یقین کر لیتی۔ ناشتہ کیسا تھا؟ لہجے میں امید تھی۔ سحر جیسا، بہت برا، اتنا برا کہ میں نے اس سے زیادہ برا کھانا ساری زندگی نہیں کھایا۔ پنڈی میں شکیل لاہوری کا ناشتہ ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر لائے ہو تم۔ اوہ، فراق نے آئی برو اچکائے۔ ایک سیکرٹ بتاؤں؟ اس نے ہلکے سے جھک کر سرگوشی کی۔ وہیں سے لایا ہوں، دھیرے سے کہہ کر واپس پیچھے ہوا۔ وہ جو جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی، ایک لمحے کو ٹھٹکی۔ کوئی 2 نمبر شکیل لاہوری ہوگا، بالکل تمہاری طرح۔ پھر اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی۔ کیوں اتنا غصہ کرتی ہو مجھ پہ؟ معصوم سا دل ہے میرا، کہیں اٹیک وغیرہ آ گیا تو؟ ساتھ ہی ڈرامائی انداز پر دل پر ہاتھ بھی رکھ لیا۔ جس دن ایسا ہوا اس دن غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ اس کی بات پر وہ کہہ لگا کر ہنس دیا۔ مسز، کتنا برا ہوں میں؟ اس سے بھی زیادہ برے ہیں آپ، ہسبینڈ۔ اسی کے لہجے میں کہتی ایک بار پھر اس کے لبوں پر مسکان لے آئی تھی۔ حق میں ہے کہ کچھ رقم بھیج دیا آپ کو؟ ہاں، جاہل نہیں، بینک بتا دیتا ہے۔ اس نے سارے برتن سنک میں رکھ کر پانی کھولا، دائیں ہاتھ میں سپنج پکڑا تو براق نے پانی بند کر دیا۔ ہاتھ جلائے مسز، خراب ہو جائے گا، فکر مندی سے کہا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر آنیا کے لبوں پر زمانی مسکراہٹ ابھری۔ ملازم تو چلے گئے، اب برتن کون دھوئے گا؟ آپ کی مسز کو تو ہاتھ جلا ہوا ہے نا؟ اس نے اپنا ہاتھ سامنے کیا۔ ایک لمحے میں براق کے تاثرات بدلے۔ یہاں سے تم ہو، شروع کرو، ایک ادا سے کہا گیا۔ میں کیوں دوں، کل آ کر دھو لیں گے، اس نے تجویز پیش کی۔ آنیا نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں خود دھو لیتی ہوں۔ اس نے دوبارہ نل کھولا۔ اوکے میں کرتا ہوں۔ وہ فوراً آگے بڑھا۔ اب وہ اپنی بیوی کو برتن دھوتے تھوڑے ہی دیکھ سکتا تھا، اسے واقعی آنیا کی فکر تھی۔ بدلے میں مجھے کچھ چاہیے۔ اس نے جیکٹ اتار کر کرسی کے پیچھے لٹکا دیا۔ کیا؟ فراق نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میرے ساتھ آج کا لنچ، بغیر کسی تلخ کلامی کے۔ اس نے اپنی فرمائش بتائی۔ ناممکن، میں اپنے باپ کے قاتل اور اپنے اغوا کار کے ساتھ لنچ نہیں کر سکتی، صاف جواب دیا گیا۔ میں نے آپ کے باپ کا قتل نہیں کیا آنیا، اس نے تحمل سے کہا۔ وہ کئی لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر وہاں سے باہر نکل گئی۔ سرور منزل میں آنیا کے اغوا کے بعد سے عجیب سا ماحول تھا۔ رقیہ شاویز کو لے کر کمرے سے کم ہی نکلتی تھیں۔ انہیں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا تھا جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں پر تشدد کیا گیا تھا۔ کوئی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی، کسی میں اتنی سکت نہیں ہوتی۔ پہلی منزل چڑھ کر اوپر سے دائیں کمرے میں آؤ تو وہاں اس وقت ہمایوں اپنے باپ کے پاس کھڑا تھا۔ کلائی پر اب تک پٹی بندھی تھی، چہرے پر اداسی تھی۔ یہ سب تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ اب جب میں نے اس لڑکی کو اس گھر سے باہر نکال دیا؟ پاپا میں دوائیوں کے زیر اثر تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ آنا کے ساتھ ایسا کریں گے۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اب کیا کریں گے بابا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ تم اس سے پیار کرتے تھے، اس کے باوجود اس پر اتنا گھٹیا الزام لگا دیا، لعنت تو تم پر۔ انہوں نے اسے دھکا دیا۔ بابا، آپ بھی تو چاچو سے پیار کرتے تھے نا، پھر آپ نے؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کچھ کام کرنے پڑتے ہیں بیٹا، کچھ کام اپنے کرنے کے لیے لازم ہوتے ہیں، اداسی سے کہہ رہے تھے۔ آنکھوں میں کتنے ہی آنسو تھے۔ ہمایوں خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھتا رہا۔ سرور منزل کے مکین بکھر چکے تھے، انہیں ساتھ رکھنے والا ایک ہی انسان تھا اور وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اب ان کے پاس کوئی مسیحا نہیں تھا۔ رضیہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے مرحوم بھائی کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس دن سے صالح سے بات نہیں کی تھی جس دن سے اس نے آنیا پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ رقیہ سے کئی بار معافی مانگ چکی تھی۔ اگر زندگی ایسے کھیل کھیل جاتی ہے کہ انسان کے سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے، وہ بھی یہی جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر کیا کرے۔ ماما، انہوں نے نظریں پھیر کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہاں صالح کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ تھی۔ ان کے تاثرات لمحے بھر میں بدلے۔ صالح، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اٹھی اور اس سے باہر کی جانب دھکیلا۔ ماما میری بات تو سن لیں، اس نے التجا کی۔ رضیہ نے مٹھیاں بھینچ لیں، انہیں اس پر اور غصہ آنے لگا تھا۔ انہوں نے دروازہ وا کیا اور باہر نکلی۔ صالح ہلکا سا پیچھے ہوا۔ انہوں نے کھانے کی پلیٹ پر زور سے ہاتھ مارا تو پلیٹ ایک لمحے میں زمین بوس ہو گئی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ غرائیں۔ میں نے کہا تھا نا مجھ سے دور رہو،
जब मेरी भतीजी को बेदर्दी से थप्पड़ मार रहे थे तब तुम्हें ये माँ याद नहीं आई? उनके लहजे में कर्ब था, आवाज़ भीगी हुई थी। मेरे भाई की जान थी वो, जिसे दरबदर कर दिया तुम लोगों ने। वो चीख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तमाम घर वाले वहाँ जमा हो गए, मगर वो वैसे ही साले पर बरसती रही। फिर घर वालों की तरफ मुड़ी। किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, किसी ने भी नहीं। क्यों? सबकी गर्दनें झुक गईं। क्योंकि उसका बाप नहीं था। असल जिंदा होता तो तुम लोग उससे डरते। फिर बाप नहीं था ना उसका। वो घुटनों के बल नीचे बैठती चली गई। उसका बाप नहीं था ना, उसका बाप नहीं था। दूसरा दिन भी आ ही गया। ना जाने क्या सोच कर बुराक के साथ लंच पर आ गई थी, और वो लेट था। आनिया ने घड़ी पर नजर डाली, फिर सामने खाली कुर्सी पर। ठीक 8 मिनट। इतने ही मिनट बाद बुराक आराम से अंदर दाखिल हुआ। उसने आज सफ़ेद रंग की ड्रेस शर्ट पहन रखी थी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी थी। आंखें हुनूस उस पर टिकी थी। क्या कोई इस शख्स को देखकर कह सकता था कि वो कातिल है? कातिल इतने हसीन भी होते हैं क्या? आनिया, वो बंद करो अपना, तुम लेट हो। आनिया ने उसको देखे बगैर कहा। यू काउंटेड। आईब्रो उचकाए। तुम खासे अहम समझते हो खुद को। अहम ना होता तो आप नाराज़ होती। आने ने अब उसकी तरफ देखा। मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं बस नोटिस करती हूँ। यही तो ख़तरनाक बात है। फराक ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बहुत ज़्यादा नोटिस करती हैं। अब के बार वो खामोश रही। वो वैसे ही मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहा, और आनिया के तब उन बदन में आग लग गई। तुम हमेशा बात को घुमा देते हो। ये आज खास दिन है। आज आप सामने हैं, इसलिए अल्फाज ज़रा सोच समझ कर निकाल रहे हैं। वेटर आया। आनिया ने ऑर्डर दिया। फराक ने मेन्यू बंद ही रहने दिया। आप जो लेंगी वही मेरे लिए काफ़ी है। ये मेरा फ़ैसला नहीं होना चाहिए। आपके फ़ैसलों पर मुझे एतराज़ नहीं होता, क्योंकि तुम्हें कंट्रोल पसंद है। फराक ने पहली बार पलकें झपकाईं। क्योंकि मैं ख़तरा पहचान लेती हूँ। आनिया ने पानी का घूंट लिया। और मैं? अब सवाल है, वो आहिस्ता बोली। और मुझे सवाल पसंद है। कुछ लम्हे खामोशी रही। रेस्टोरेंट की हवा से दूर लग रही थी, जैसे शीशे के पीछे हूँ। तुम्हें कभी एहसास नहीं होता कि तुम खुद से ज़्यादा पुरसुकून हो? आनिया ने कहा। फराक लम्हे भर को सकता हुआ। मुस्कुराहट अब तक लबों से जुदा ना हुई थी। लोग पुरसुकून आदमियों से डरते हैं। नहीं, उसने फ़ौरन कहा। लोग उन आदमियों से डरते हैं जिन्हें किसी की मौत हिला ना सके। ये जुमला सीधा उसके सीने पर लगा। फराक ने नजरें हटाई, प्लेट की तरफ देखते हुए बोला। आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं आनिया? उसने पहली बार उसका नाम लिया था। मैं सोचती हूँ, आनिया ने हर लफ्ज़ तोल कर कहा, कि मेरे बाप की मौत के बाद तुम्हारा सुकून कारत फितरी है। हवा में कुछ टूटा। फराक ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब मुस्कुराहट नहीं थी, सिर्फ गहराई थी। अब समझती हैं मैंने क्या? मैं समझती हूँ। आनिया ने नजरें ना चुराई। तुम कर सकते थे। कुछ लम्हे ऐसे थे जिनमें बुराक हंस सकता था, गुस्सा कर सकता था, उठकर जा सकता था। उसने कुछ नहीं किया। फिर भी आप यहाँ बैठी हैं, उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं सच के करीब रहना चाहती हूँ। आज उन दोनों में से कोई लाजवाब ना हुआ था। दोनों एक दूसरे के सवालों का पल में जवाब दे रहे थे। सच वो हो जो आप बर्दाश्त ना कर सकें, तो भी मैं आंखें बंद नहीं करूँगी। खाना आ गया, किसी ने छुआ नहीं। वो एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। आनिया की आंखों में जैसे आग थी, और बुराक की आंखें सर्द थीं, कैसी बर्फ़ की माने, किसी बहते समुंदर की माने। आग और पानी, इंटरेस्टिंग। आप मुझे मुजरिम समझ कर भी मेरे साथ खाना खा लेंगी? फराक ने पूछा। ये खाना नहीं है, आनिया ने कहा। ये एक मौका है। किस बात का? ये देखने का कि तुम कब लड़खड़ाते हो। उसे देखता रहा, फिर ज़रा सा झुका। आवाज़ अब सरगोशी थी। और अगर मैं ना लड़खड़ाया तो या तो तुम बेगुनाह हो, आनिया ने कहा, या तुम इतने माहिर हो कि सच को भी कत्ल कर चुके हो। फराक की नजरें उस पर जम गई। आप ख़तरनाक बातें करते हैं, और तुम ख़तरनाक खामोशी रखते हो। एक तवील तौक़ुफ़, जैसे सुकूत सा छा गया था। वो खामोश हो गया था। मूड बेहद बिगड़ चुका था। कॉफ़ी? फराक ने आखिरकार पूछा। सिर्फ कॉफ़ी, आनिया ने कहा। याद रखना, मैं यहाँ तुम पर यकीन करने नहीं आई। फराक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ से हिलाया। फिर भी आप आए, यही मेरे लिए काफ़ी है।
فراق نے کہا اور کرسی کی پر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کافی آنے میں دیر لگی یا شاید وقت خود ہی بھاری ہو گیا تھا۔ وہاں بیٹھے دونوں فرد اس بات کو سمجھ نہ آ سکے۔ ایسے مت دیکھی مجھے آنیا، الجھن ہوتی ہے۔ اس نے شرٹ کے اوپر کا بٹن کھول دیا جسے سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی۔ جو چہرے کچھ لمحے پہلے چمک رہا تھا اب ویران تھا، کسی قبرستان کی مانند۔ ایسے کیسے براق؟ اس نے کافی کا کپ واپس میز پر رکھا۔ کھانا اب تک ویسے ہی پڑا تھا، وہ دونوں صرف کافی پی رہے تھے۔ ایسے جیسے میں کوئی ظالم ہوں، حالانکہ اگر کوئی ظلم ہے تو وہ میں ہوں۔ ظالم نہیں، اس نے تاثرات اب سرد کیے۔ قاتل مظلوم نہیں ہوتے براق جی، اس نے طنز کیا۔ براق کی آنکھوں میں کچھ ڈوبا، پہلو میں دھڑکتے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ آنیا، واپس چلتے ہیں، تمہاری غلام نہیں ہوں، جو کہو گے کرتی جاؤں گی۔ اسے جواب دیے بغیر بیٹھا رہا اور بس اسے دیکھتا رہا۔ آپ کو دیکھ کر مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، بتاؤں؟ وہ خاموش رہی۔ براق نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا۔ ولیم شیکسپیئر نے اپنے ایک پلے 12th نائٹ میں لکھا تھا کہ ہاؤ کین somebody be so beautiful yet so cruel۔ اس نے اطمینان سے کہا۔ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتا اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رکھا۔ آنیا نے اپنی ایک نظر اس پر ڈالی۔ یہی تو میں سوچ رہی ہوں۔ وہ کہہ نہ سکی، بس سوچا اور وجہ سے سب سمجھ گیا۔ صبح کب شام میں تبدیل ہوئی، اسے علم ہی نہ ہوا۔ آج وہ جیک کو ساتھ گھر لے کر جانا چاہتا تھا، اسے گھر میں موجود نئی مہمان سے ملانا چاہتا تھا۔ پھوٹنے ہی والا تھا کہ ماہین کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے جذبے سے عاری تھا۔ سیاہ شرٹ اور سیاہی پیر میں ملبوس ہمیشہ خوش رہنے والی لڑکی آج بجھی بجھی سی تھی۔ قریب پہنچ کر اس نے براق کے سامنے ایک فائل رکھی۔ 2 گھنٹے بعد آپ کی ایک میٹنگ ہے۔ براق بیزار ہوا۔ نہ کرو پلیز، مجھے ابھی میٹنگ نہیں کرنی، اس نے اکتا کر کہا۔ یہ ضروری ہے۔ براق نے فائل قریب کھسکائی اور اسے پڑھنے لگا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ ایک ضروری پروجیکٹ تھا۔ ایک کام کرو گی؟ فائل میں گم اب وہ اس سے مخاطب ہوا۔ واپسی پر ڈرائیور تمہیں گھر ڈراپ کرے گا تو راستے میں جیک کو گھر ڈراپ کر دینا۔ ماہین نے بے ساختہ ٹوک نکلا۔ وہاں وہ بھی ہوگی، وہ جو اس کی محبت میں شریک ہے، مگر کیا کر سکتی تھی؟ سر اس بات میں ہلایا اور جیک کو اٹھا کر باہر نکل گئی۔ وہ ویسے ہی بیٹھا فائل دیکھتا رہا، پھر میز سے قلم اٹھایا اور فائل پر کچھ لکھنے لگا۔ گاڑی میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی۔ جیک ایک طرف پرسکون سا سو رہا تھا۔ ماہین کا دل بیٹھنے لگا۔ اس سے ملنے جا رہی تھی، واحد انسان تھی جس سے ماہین کبھی نہیں ملنا چاہتی تھی، مگر وہ براق کی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی سے نیچے اتر رہی تھی، پھر چلتی ہوئی مرکزی دروازے کے پاس پہنچی۔ دائیں ہاتھ میں جیک کو اٹھا رکھا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ میں بڑھا کر گھنٹی بجائی۔ پھر کچھ دیر انتظار کیا۔ یہ زوبی اور ڈریک کا ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس نے ایک بار پھر گھنٹی بجائی، اس بار بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ واپس مڑی اور فون پہ براق کا نمبر ملایا، مگر وہ مصروف تھا۔ تبھی اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے پوری آنکھیں سوالیہ تاثر لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھورے رنگ کے سادہ سے سوٹ پر بھورا ہی دوپٹہ زیبتن کیے ہوئے تھے۔ جی؟ آواز دھیمی تھی۔ ماہین ہلکا سے آگے آئی۔ آنیا اس سے قدم میں چھوٹی تھی، کافی زیادہ چھوٹی، لیکن ماہین کو اس وقت اس کی قسمت پر اشک آیا تھا۔ براق، اس کا جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ وہ گھر پر نہیں ہے، وہ تڑاک سے بولی۔ اچھی خاصی بدتمیز بھی ہے۔ اس نے دل میں سوچا، یہ جیک ہے، انہوں نے کہا تھا اسے گھر دے جاؤں۔ ماہین نے بھی دھیرے سے کہا۔ جیک کو دیکھ کر آنیا کی آنکھوں میں اترتی چمک کو اس نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ آنیا نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا۔ جیک لمحے بھر میں اس کے پاس چلا گیا۔ کہتے ہیں جانور وائبس کو پہچان لیتے ہیں، انہیں پازیٹیو وائبس اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ اب چلتی ہوں، ماہین نے کہا اور واپس مڑ گئی۔ پیچھے کھڑی لڑکی نے دروازہ بند کیا اور اندر چلی گئی، مگر اس کے لیے جیسے ایک ایک قدم ایک ایک من کا ہو گیا تھا۔ آنسو بمشکل روکے گاڑی کے پاس پہنچ کر دروازہ وا کیا اور اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں روشنی کم تھی، مطلب وہ آنسو بہا سکتی تھی۔ کتنی دیر سے روکے ہوئے آنسو آنکھوں کے پیالے سے ابھر کر باہر نکلے۔ کیا تھا اس لڑکی کے پاس آخر؟ ایسا کیا تھا جو ماہین کے پاس نہیں تھا؟ ماہین وفادار تھی، وہ اس کی عزت کرتی تھی،
اس کا خیال رکھتی تھی، اور وہ ایک ایسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا جو اس کے آئے مہمان سے سلام تک نہ کر سکی۔ اسے ایک بار پھر قسمت کے کھیل پر رونا آیا تھا۔ یہ قسمت بھی کیا چیز ہوتی ہے نا، کسی کے ساتھ کیا کھیل کھیل جائے، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ سب لکھا ہوا ہے، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، انسانوں سے بدل نہیں سکتا۔ رات کی سیاہی نے آسمان پر بسیرا کر لیا تھا اور چاند کی چاندنی ہر طرف پھیلی تھی۔ فراق مرزا اس وقت اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے سر میں شدید درد تھا، آنکھیں بھی نیند کی شدت سے بند ہو رہی تھیں۔ اس نے اندر داخل ہوتے ساتھ کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک دیا۔ نیم اندھیرے میں اس کا رخ اب کچن کی جانب تھا۔ آدھے راستے میں سر چکرانے لگا تو وہ لمحے بھر کو رکا، پھر کن پٹیوں کو انگلیوں کے پوروں سے ہلکا سا سہلایا۔ شاید بلڈ پریشر ہائی تھا، اسے وجہ سمجھ نہ آئی۔ سوچنے پر دماغ پر ایک یاد جھماکے سے نمودار ہوئی، وہ مرد جو میٹنگ میں اس کے ساتھ موجود تھا، اس کی پرفیوم، اس کے جسم سے اٹھنے والی پرفیوم کس قدر تیز تھی کہ براق کو وہ اپنے سر میں چپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے سونگنے کی حس غیر معمولی طور پر حساس تھی، جس کی وجہ سے وہ تیز خوشبوئیں اس پر دیر تک اثر اندوز رہتی تھی۔ کچن کا ارادہ ترک کر کے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا، مگر راستے میں ایک صوفے پر ڈہ گیا۔ جسم سے ساری جان جیسے ایک پل میں نکلی تھی۔ آنکھیں کھولی تو سارا گھر اپنے اوپر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ سر کا درد اب گردن اور کمر کی طرف جا رہا تھا۔ گردن میں کھچاؤ سا بڑھنے لگا۔ میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھانا چاہا تو وہ نیچے جا گرا۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی، پھر اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اب پھر سارا گھر روشن ہو گیا۔ سیڑھیوں سے آتی قدموں کی آواز وہ آخری چیز تھی جو اسے یاد تھی، پھر ہر طرف تاریکی تھی۔ موبائل فون کا سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹ رہی تھی۔ آنکھیں موندی تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ باہر سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ اٹھی، ساتھ دوپٹہ اٹھایا اور دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے جھانکا تو ایک کھولا نظر آیا۔ نیم روشنی میں کچھ ٹھیک سے دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس نے اوپر والی تمام بتیاں جلا دی، پھر نیچے دیکھا تو براق صوفے پر نڈھال سے پڑا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ نیچے والی تمام بتیاں جلائیں اور اس کے پاس جا کھڑی ہوئی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا گال تھپتھپایا۔ فراق، آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ کیا کرے۔ وہ جھکی، فراق کا ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا، پھر اس کی کمر کی گرد بازو حمائل کیا، اسے سہارا دے کر بڑے صوفے پر لٹا دیا، پھر کچن سے پانی کا گلاس لا کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے، مگر وہ تب بھی ہوش میں نہ آیا۔ پانی کا گلاس میز پر رکھا، اس کے جوتے اتارے، پھر اس کی ٹانگیں اٹھا کر صوفے پر رکھی۔ تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے تک گئی، وہاں سے فون اٹھایا اور ڈاکٹر کا نمبر ملایا۔ 20 منٹ بعد ڈاکٹر براق کا معائنہ کر رہا تھا۔ بی پی چیک کرنے کے بعد وہ آنیہ کی طرف مڑے۔ ان کا بلڈ پریشر 120/180 ہے۔ اس نے ساتھ ہی بیگ سے ٹیبلیٹس کا انجیکشن نکالا اور براق کے بازو پر لگایا، پھر جھک کر کاغذ پر کچھ لکھنے لگا۔ اندر 15-20 منٹ میں ہوش آ جائے گا اور بلڈ پریشر بھی کم ہو جائے گا۔ یہ دوائیں ہیں، صبح نے منگوا کر دے دیجیے گا۔ اس نے آنیہ کو اطلاع دی تو جیسے اس کی جان میں جان آئی۔ اسے ہوا کیا تھا؟ انہیں شاید کسی قسم کی الرجی ہے جس سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئے ہیں۔ یہ جس ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے ہیں وہ بہتر بتا سکتا ہے، کیونکہ ان کی بیوی کا مسئلہ پرانا لگتا ہے۔ اگر آج آپ وقت پر کال نہ کرتی تو ان کو فالج کا خطرہ تھا۔ آنیہ نے بے ساختہ اپنا چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کل صبح نے دوائی لازمی دیجیے گا۔ وہ سر کو خم دیتا باہر کی جانب بڑھا۔ آنیہ بھی دروازہ بند کرنے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ دروازہ بند کر کے واپس آئی تو ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اسے براق کے جسم میں حرکت محسوس ہونے لگی، شاید وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ ماما، وہ بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا۔ فراق کی ماں؟ آنیہ تو اس کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اوہ گاڈ، وہ کسے بلائے؟ ماما پلیز دروازہ کھولو، وہ نیم بے ہوش سا بولا تھا۔ آنکھوں سے پانی بہہ کر صوفے پر گر رہا تھا۔ ماما یہاں اندھیرا ہے، پلیز ماما، وہ بولتا رہا۔ آنیہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فراق، اس نے دھیمے سے پکارا۔
ماما دروازہ کھولو نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اب سسکیاں لے رہا تھا۔ آنیا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ فراق دیکھو میں پاس ہوں، فراق۔ وہ نہ جانے کیوں اسے تسلی دے رہی تھی، نہ جانے کیوں یکدم وہ انسان اہم ہو گیا تھا۔ ایک جھماکے سے فراق کی آنکھیں کھلیں، گردن موڑ کر پاس بیٹھی لڑکی کو دیکھا تو دوبارہ آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا۔ کہ تم ٹھیک ہو؟ فراق نے سر کو نری میں گھمایا۔ درد کم تھا مگر آنکھیں اب بھی پوری نہیں کھل رہی تھی۔ آنیا، اس کا لہجہ جذبات سے چور تھا۔ آنا کی دنیا میں لمحے میں رک گئی تھی، پھر وہ ہاتھ چھڑاتی اٹھی۔ میں پانی لاتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ مڑنے لگی تو فراق نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، بس میرے پاس رہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کا ہاتھ سینے سے لگاتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لی تو وہ لمحے بھر کر رک گئی۔ اس کے قدم ہلنے سے انکاری تھے۔ وہ کیوں تھا ایسا؟ نفرت کے بدلے محبت دینے والا، دھتکار کے بدلے اپنانے والا۔ وہ سب سے الگ کیوں تھا؟ آنیا کا دل کیا سب چھوڑ کر اس کے پاس رک جائے؟ جیسا وہ چاہتا ہے بس ویسا کرے، کیونکہ دماغ کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ اور کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ دماغ اور دل کی جنگ میں سے کس کی جیت ہوتی ہے؟ کچھ لمحوں کے بعد وہ واپس بیٹھ رہی تھی۔ وہ کب سے اتنا ضروری ہو گیا تھا، اور وہ کب سے اس کی باتیں ماننے لگی تھی؟ دل کیا کہتا تھا؟ وہ اہم ہے کیونکہ وہ زخموں پر مرہم رکھتا تھا، کیونکہ وہ اس کی دھتکار کے بدلے میں عزت دیتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ کیا یہ وجہ تھی کہ اس شخص کے لیے دل بدل رہا تھا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ وہ اپنا دل بدلنے نہیں دے گی۔ وہ یہاں اس لیے نہیں آئی تھی، اس نے شادی اس لیے نہیں کی تھی، اسے ابھی بہت کچھ کرنا تھا۔ آنیا، یہاں صوفے پر آئیں، وہ سر اٹھا کر اس سے کہہ رہا تھا۔ سوچوں میں گم وہ اٹھی اور اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کے آنکھیں مون چکا تھا۔ آنیا کا ہاتھ فراق نے اپنی سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ اس کے دل کی دھڑکنیں بخوبی محسوس کرتی تھی۔ اس کی گرم سانسیں اپنے بازو پر محسوس ہو رہی تھی، مگر ان سب سے اونچی آواز آنیا کی اپنی دھڑکنوں کی تھی۔ وہ دھڑکنیں جو اسے اپنے کانوں کے پردے پھاڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ فراق بار بار حرکت کر رہا تھا جیسے وہ آرام دہ نہیں تھا، لیکن اسے کیوں فکر ہو رہی تھی؟ اف، آنیا ایک لڑکے کے لیے پگھل گئی۔ اس نے اپنے آپ کو ڈپٹا، پھر نظریں اس کے چہرے پر پڑیں تو سب بھول گئی۔ وہ آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی داڑھی ہلکی بڑی ہوئی تھی، وہ جیسے پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ان سب آنکھوں میں دیکھ رہی تھی وہ آنکھیں جو اسے زیادہ سحر انگیز بناتی تھیں۔ وہ حسین تھا، اس کے دل نے اعتراف کیا۔ دماغ بولا کہ حسن تو سانپ کے پاس بھی ہے، مگر فطرت تو اس کے ڈسنا ہی ہے۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ وہ مسکرایا۔ مسکرانے سے اس کی آنکھیں چھوٹی ہوتی تھیں، گال میں گڑا بھی بنتا تھا مگر چھوٹا سا۔ آنیا کا دل کیا کہ وہ مسکراتا ہے اور وہ اسے دیکھتی رہے۔ تو مسکرایا کیوں؟ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ ایسے ہی، اس نے گرا سخت کی۔ ہاتھ چھوڑو۔ وہ بضد ہوئی۔ اچھا لگ رہا ہے یہاں۔ اس نے اپنے دل کے مقام پر اس کا ہاتھ رکھا۔ دیکھیں، وہ مسکراتا ہوا اس سے کہہ رہا تھا۔ آنیا نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ آپ مسکرا سکتے ہیں، اس نے کہا تو اس بار آنیا کے گال گلابی ہوئے۔ تمیزی مت کرو فراق، وہ زج ہوئی۔ فراق کو جیسے اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اسکرین کے پیچھے بیٹھی وہ عورت ان پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہو رہا تھا۔ وہ دونوں قریب آ رہے تھے اور یہ غلط تھا۔